हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात होगी वैसे हम तो अक्सर रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ के हवाले से, लेकिन आजकल बड़ा फोकस है इस चीज़ के ऊपर कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी ज़्यादा बात होती है। किसी ज़माने में चाइना के हवाले से बहुत ज़्यादा हम बातें सुना करते थे, अब भी होती है, बट ये है कि ज़्यादा फोकस हमें इंडियन इकोनॉमी के ऊपर नज़र आता है। किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमिक्स अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी है, तो बाकी चीज़ें भी बहुत बेहतर रहती हैं। दुनिया भर के साथ उनके ताल्लुकात हो गए, उनके लोगों का की ज़िंदगियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें आपको एक इम्पैक्ट नज़र आता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2027 में इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और ये जो फेजेस हैं, फिफ्थ, फोर्थ और थर्ड, इसको बहुत स्पीडी कवर किया है इंडिया ने। जो ये पूरा एक गैप है, इसको बहुत तेजी के साथ उन्होंने कवर किया। क्या है? और इसके साथ फिर पाकिस्तानी इकोनॉमी के हवाले से भी मैं एक रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था। तो जो थ्रेट्स है, जो खतरात हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को, वो क्या है और वो क्यों है? आईएमएफ के साथ चेयर ऑफ डॉलर की डील हो रही है, जो न्यू गवर्नमेंट आ रही है वो करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब इसके बहुत बड़े गुरु हैं, यानी लोन लेने के। इस पे भी आज हमारी बात होगी। और बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात क्या हो रही है जी? बात हो रही है कि इंडियन इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगी। हम अक्सर बात करते हैं कि जब उस हवाले से हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो शायद डाउट्स नहीं होते माइंड में। उसकी वजह क्या है? कि उन्होंने जब कहा था कि हम फिफ्थ पे आएंगे, वो फिफ्थ पे आए। फिर उन्होंने कहा जी फोर्थ पे आएंगे, फोर्थ पे आए। उन्होंने कहा जी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन उन्होंने कर ली इकोनॉमी की। जो वॉल्यूम है उसको 4 ट्रिलियन कर लिया जीडीपी। अब वो कह रहे हैं कि जी हम नंबर 3 पे आएंगे, और इसके साथ एक टारगेट वो बताते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। जो कम इकोनॉमीज है इस तरह की, मतलब ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई पाकिस्तानी रुपयों की बात नहीं हो रही। इवन इंडियन रुपए की, जहाँ पे डॉलर 82 83 रुपीस का है, उनकी भी नहीं हो रही। वो डॉलर्स में उनका इकोनॉमी का जो टोटल वॉल्यूम है वो बता रहे हैं 5 ट्रिलियन डॉलर्स, 5 ट्रिलियन, यानी 5,000 अरब डॉलर। खैर, जब हम ये सुनते थे, तो शायद पहले की मैं बात बता रहा हूँ, गालिबन इतना यकीन नहीं होता था। हम कहते थे पता नहीं, बातें तो सब करते हैं, हम भी कहा करते थे कि हम एशियन टाइगर्स बनेंगे। उस दिन मुझे कोई बता रहा था कि यार ये जमाना चला गया एशियन टाइगर्स वाला। अब तो ग्लोबल पावर्स की बात होती है, ग्लोबल इकोनॉमीज की बात होती है। अब टाइगर शाइगर नहीं बनना है एशिया वेशिया का किसी ने। तो हम सुना करते थे, बिल्कुल, हम स्कूल में थे तो हम ये सुना कर कि पता नहीं ये क्या बनेगा, कोई टाइगर वाइगर तो हम देखा करते थे मूवीज में, लेकिन इकोनॉमिक टाइगर बनेगा या एशियन टाइगर बनेगा, वो क्या होगा? बट राइट नाउ, जब आप इस तरीके से आपने ये स्टेजेस, मतलब ये स्टेप्स आपने लिए और तय किए, तो फिर कोई किसी किस्म का एफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन नहीं होती आपके साथ। जब वो कह देते हैं कि हाँ जी नंबर 3 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। क्योंकि उसके लिए उनको पता है कि जो हमारे पास पूरा एक हमने ग्राउंड वर्क किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिछा चुके हैं, मजीद बढ़ा रहे हैं उसको। तो ऐसे में फिर ये कोई मुश्किल चीज नहीं लगती। थोड़ी बहुत, मतलब हमारे लिए तो बहुत एक ऐसा है कि आप 90 के एंगल से किसी स्टीप के ऊपर, उसके ऊपर स्टीप किस्म का कोई रॉक होता है, आप उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। हमारे लिए तो ऐसा है। हमारे जो इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान में भी, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट बन रही है, और ये सबसे बड़ा उनके लिए, वैसे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कोalition गवर्नमेंट होगी, ईरान कैसे करेंगे, ये भी एक थ्रेट है। सिक्योरिटी सिचुएशन, अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात अच्छे नहीं है। वैसे तो हिंदुस्तान और ईरान के साथ भी इतने बेहतर नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान क्योंकि टीटीपी है, दाइश है, मुख्तलिफ चीजें, सिक्योरिटी थ्रेट। लेकिन
سب سے بڑا جو ہے دیٹ از دا اکنامک تھریٹس، اور 8 بڑے جو تھریٹس ہیں پاکستان کو وہ کیا کیا ہیں؟ اچھا، ایک تو ایک ڈسبیلنس ہے، اب میکرو اکنامکس جو ڈسبیلنس ہے وہ ہے بہت بڑا قرضہ، ہم پہلے بھی لے چکے ہیں، لے رہے ہیں۔ جو سرکاری کمپنیز ہیں ان کا سرکولر ڈیٹ یا ان کا لاس۔ اچھا، پھر جو انوائرمنٹل چینجز ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی، کیونکہ ہم ایک ایگرو بیسڈ کنٹری ہے، ویسے اب تو لگتا نہیں ہے کہ ہے، لیکن چلے ایک ہمارا بہت بڑا رول ہے ایگریکلچر کا، اس کے اوپر بھی جو امپیکٹ آ رہا ہے، گرمیاں لمبی ہو رہی، ہمیں انرجی زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہیں۔ اچھا جی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے لوگوں کے مائنڈ میں کلیئرٹی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ بھئی کل عمران خان تھے، پھر شہباز صاحب آ گئے، کولیشن گورنمنٹ بنی، اب پھر شہباز صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری صاحب کی پارٹی آپس میں ملے ہیں، اب پتہ نہیں کیا کریں گے، کلیئرٹی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک جسے کہتے ہیں ڈسپلن ہوتا ہے وہ نہیں ہے، گورننس نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم انٹرسٹ پے کرتے ہیں لونز کے اوپر، وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے اس چیز کے اوپر۔ اچھا، پھر انرجی کی پرائسز کا بڑھنا اور اس کے ساتھ انفلیشن کا بڑھنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی جو قرضے اور یہ سارا کچھ ہے ان کی ادائیگی کے لیے کم و بیش 22 بلین ڈالرز، 22 ارب ڈالرز ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک خطرہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 2 دفعہ ہم ڈیفالٹ کے اوپر پہنچے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جی ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچا دیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ہم سنتے تھے۔ تو آپ کب تک یہ چیزیں کریں گے؟ اور اگر تھوڑا سا آپ کے سکروز جو ہیں وہ آئی ایم ایف ہلکے سے بھی اور ٹائٹ کرتا ہے تو ہماری چیخ ہے، میں یہ اس لیے نہیں کہتا گورنمنٹ کے لوگوں کی چیخ ہے، کیونکہ ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ان کو تو وہاں سے اپنا پین اٹھانا ہے اور اس کے ساتھ اوکے جی ٹھیک ہے سر، آپ نے یہ کنڈیشنز رکھ لی، ہم نے اس کو اٹھا کے عوام کے سر پہ توپ دینا ہے، بات ہی ختم ہوئی۔ اچھا، آج تک میں یہ جب رپورٹ پڑھی اکانومیز کے حوالے سے، اب بنگلہ دیش کی اکانومی ہے، چائنا کی اکانومی ہے، ایران کے اوپر سینکشنز ہیں، پتہ نہیں شاید آلموسٹ ڈیکیڈ تو ایک ہو گیا 10 سال، اس کے باوجود ان کے حالات ہم سے بہتر ہیں۔ افغانستان جنگ زدہ ملک، 50 سال جنگ رہی، اب بھی ایک ایسی حکومت ہے کہ جو ریکگنیشن اس کی نہیں ہے، گو کہ بہت پاورٹی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن انفلیشن پاکستان کے مقابلے میں آج بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بینکنگ سسٹم نہیں چل رہا پراپر، ابھی جا کے کچھ امریکہ نے کچھ پرمیشن وغیرہ دی ہیں تو کچھ تھوڑا سا ان کا وہ سسٹم چلنے لگا، بٹ ابھی تک لاسٹ آلموسٹ 2.5 ایئرز میں ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے مطلب اکنامک کرائسس اس طرح انہوں نے فیس نہیں کی جس طرح کی ہم فیس کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو چیزیں کھانے پینے کی اگر آپ تھوڑی بہت بھی آپ کے پاس مطلب ہے تو آپ آسانی سے افورڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ ہمارے ہاں ایک تو پرچیزنگ پاور نیچے کی طرف جا رہی ہے، لوگوں کی طاقت نہیں ہے، پلس انفلیشن رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ابھی پھر خیر سے رمضان المبارک مہینہ آ رہا ہے، روزے کا مہینہ آ رہا ہے، تو ابھی سے یعنی ابھی تقریباً کوئی 15-16 دن رہتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، 20 دن تک، لیکن اس کے باوجود آپ کو جو ہولڈنگز ہیں لوگوں نے شروع کی ہوئی، آپ مارکیٹ سے ساری چیزیں اٹھا لی گئی ہیں، کیونکہ اس کی قیمتیں جو ہیں وہ فروٹس کے ہوں، وہ کھجوروں کے ہوں، وہ کھانے پینے کی دوسری اشیاء کی ہوں، وہ 2 ٹائم اور 3 ٹائم مزید بڑھ جائیں گے۔ آلریڈی ہمارے ہاں اچھی خاصی مہنگائی ہے، لیکن جب مزید ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کی پرائسز مزید جمپ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ چلو بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں۔ ویسے یہ دھوتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ صرف رمضان میں ہاتھ دھوتے ہیں، یہ پورا سال نہاتے بھی رہتے ہیں، گنگا میں ہاتھ نہیں دھوتے، صرف پوری ڈبکیاں مارتے ہیں یہ لوگ۔
کیونکہ ایسے مواقع آتے ہیں، ہر لمحے ایسے موقع آتے ہیں ہمارے ہاں کہ اس میں مطلب لوٹ کسوٹ کا بازار گرم رہتا ہے. یعنی آپ ایک مارکیٹ کے اندر جا رہے ہیں، آپ مطلب 3-4 جگہوں پہ آج کل اسٹرابریز کا سیزن ہے. آپ اسٹرابریز مطلب اسٹال لگے ہوئے، میں یہ نہیں کہتا کوالٹی کا فرق، میں اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اگر سیم کوالٹی کا بھی کر دوں تو آپ کو کوئی 800 روپے پر کے جی بتا دے گا، کوئی 700 روپے پر کے جی بتا دے گا، کوئی سیم کوالٹی 600 روپے پر کے جی بتا دے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کے ساتھ کیا لڑیں گے. یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں نے آپ کو دی. اسی طرح کی کوئی بھی چیز، ہاں کوالٹی کا ڈفرنس ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کا کہ اگر، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک کمپنی کی بنی ہوئی چیز آپ گھی تیل استعمال کر رہے ہیں یا کوئی ڈرنکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو ہر کمپنی کا اپنی اپنی برانڈ کی چیزیں ہوتی ہیں. اس سے ہٹ کر اگر آپ اس طرح کی ویجیٹیبلز یا فروٹس کی بات کریں، میں کہتا ہوں بہت فرق نہ ہو، مطلب درمیانہ سے لازمی سی بات ہے، کوئی ایک فارم سے آیا ہوگا تو کوئی ایک اسٹرابری دوسرے فارم سے آئی ہوگی، لیکن بہت ڈفرنس نہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ پرائسز میں اس طرح کا ڈفرنس آتا ہے. یہ آپ کو پاکستان میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو یہ والی سچویشن ملے گی. خاص طور پہ ہمارے اسلام آباد تو اس میں فیمس ہے، یہ سچویشن ہے. یا کسی اور شہر میں بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو ملتی جلتی سچویشن ملے گی. ہاں کچھ شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے سٹیز میں اگر ہم دیکھ لیں تو یہ فروٹس ویجیٹیبلز یا اس طرح کی چیزیں کمپیریٹیولی اسلام آباد کی مارکیٹ سے بہتر قیمت پہ آپ کو مل جاتی ہے. فرق ہوتا ہے اور کوالٹی بھی ایسا نہیں کہ خراب ہوتی، اچھی کوالٹی کی میں بتا رہا ہوں، آپ کو چیزیں مل جاتی ریزنیبل، تھوڑا سا ادھر سے فرق ہوتا ہے آپ کو. اس طرح کوئٹہ کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ وہاں پہ بھی اس طرح کا ہے کہ تھوڑا سا بہتر ہے. کراچی ایک بڑا شہر ہے، وہاں پہ بھی بہتر تھوڑا سا چیزوں کا اگر دیکھا جائے تو آپ کو مل جاتی ہے. لیکن انفلیشن جو ہے اوورال جب آپ پورے پاکستان کا، کیونکہ ہم بتا رہے ہوتے 44% ابھی بھی چل رہا ہے. اچھا اکانومی نمبر 3 پہ آج آنے والی ہے انڈیا کی، آ جائے گی 4 ٹریلین، 3 سے 4 ٹریلین پہ گئی، 4 سے 5 ٹریلین پہ جانا ہے، چلی جائے گی. اچھا وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں اور ایسا نہیں کر رہے، وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ دیوانہ وار اپنا کام کر رہے ہیں، دیوانوں کی طرح لگے ہوئے کہ وہ اپنا کام کریں گے اور ڈیلیور کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہم آج تک نہیں کر سکے، نہ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہم 1947 سے لے کے ابھی 2024 تک آئے، لیکن ہم نے یہ والی چیزیں ابھی تک اس کنڈیشن پہ نہیں لے کے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 اکانومیز بن جائیں، لیکن اپنے پاپولیشن کے لحاظ سے، اپنے ان چیزوں کے لحاظ سے کم از کم ایک ٹاپ 10 میں، ٹاپ 12 میں، ٹاپ 15 میں. وہ اس دن منیر صاحب میرے شو میں بتا رہے تھے کہ یار چلو کم از کم 4th نہیں تو 40th تو ہو. وہ والی چیزیں نہیں ہوتی. ہر کوئی آتا ہے اپنی اپنی کہانی سنا کے نکل جاتا ہے، پھر اگلا آتا ہے وہ پھر ان کو گندا کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے تو بڑا تباہی مچائی ہوئی ہے، اب میں آؤں گا تو آپ کو دیکھوں کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں. وہ پھر ہمارے ساتھ وہ کر کے جاتے ہیں کہ وہی والی بات ہے کہ وہ کوئی مردوں کے کفن اتارا کرتا تھا باپ. تو خیر ایک دن اس کے مرنے کا ٹائم ہوا تو اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یار لوگ تو مجھے بہت گالیاں دیں گے کیونکہ میں یہ کفن چوری کیا کرتا تھا. تو اس نے کہا بابا فکر نہ کرو، میں وہ کام کروں گا ان کے ساتھ کہ آپ کی تعریف کریں گے وہ. تو ان کے بیٹے نے پھر وہی کام شروع کر دیا، وہ کفن چراتے تھے. تو ساتھ میں ایک اور بھی، مطلب میں یہاں نہیں بول سکتا، لیکن کچھ اور بھی ایسی گندی حرکت کرتے تھے اس باڈی کے ساتھ کہ وہ لوگ کہتے یار باپ تو کفن صرف لے جاتا تھا، یہ انسلٹ تو نہیں کرتا تھا ڈیڈ باڈی کی، بیٹا تو اب یہ بھی کر رہا ہے. تو کہتے باپ تو بہت اچھا تھا. تو سچ میں ہمارے ساتھ بھی وہی والا حساب ویسے بائی دا وے ہوتا ہے، سوری، لیکن ہمارے ساتھ بھی وہی سسٹم چل رہا ہوتا ہے. ایک جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، وہ کہتے او جی بس ایسا ہم کریں گے کہ آپ جلد سے جلوسوں میں یہی بات ہوتی. کوئی کہتے 300 یونٹ، کوئی کہتا 200 یونٹ. میں نے اس دن بھی بولا تھا آج تک مجھے کسی کا، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم اکانومی کو ریفارمز کریں گے لیکن سب سے پہلے برڈن اپنے اوپر ڈالیں گے، اس کے بعد
اپنے عوام کے اوپر، اپنی جنتا کے اوپر اس برڈن کو شفٹ کریں گے. لیکن پہلا برڈن ہم خود اٹھائیں. ہم اپنی جتنی شاہ خرچیاں ہیں، ہمیں نہیں چاہیے نئے ہیلی کاپٹرز، نئے بزنس جیٹس، نئے مرسڈیز، بی ایم ڈبلیو، آڈیز. نہیں آئیں گی یہ چیزیں، بالکل نہیں آئیں گی. ہم اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں آنے دیں گے. ہم سرکار کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، پرانی گاڑیاں آپ ان کو پکڑا دو، بھائی تسی لے لو، ان سے چارجز لو، خود رکھو. آپ کو ہم اتنا الاؤنس منتھلی دیں گے، بس آپ ڈرائیور رکھیں، آپ کک رکھیں، نہ رکھیں، جو بھی رکھنا ہے آپ نے خود کریں. یقین کریں، کیسے کون کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ مطلب مودی صاحب کی پکچر میں اکثر آپ لوگ دیکھتے رہتے، میں لگاتا ہوں. اب یقین کریں کہ اس مطلب مودی صاحب جو ہیں پرائم منسٹر ہیں ہندوستان کے، اب تھرڈ لارجسٹ اکانومی بڑھنے جا رہے، ایک بڑا ملک ہے، لوگ بڑا انفلوئنس ہے پوری دنیا میں ان کا. ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ بھائی یہ کوئی یہ والی ٹائی پہنی ہے، اتنے $1,000 کی ٹائی ہے، اتنے $1,000 یا اتنے $1,00,000 کا جوتا ہے، یا پھر کوٹ ہے. یقین کرے، مطلب پتہ نہیں ہمیں، مطلب مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی تو سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے. مطلب اتنے بڑے، اتنے مضبوط کنٹری کا یہ پرائم منسٹر ہے. ان کے لیے کیا چیز ہے کہ یہ اور پتہ نہیں کون کون سے گفٹس ان کو ملتے ہوں گے. مجال ہے کہ کسی نے ان کے ہاتھ پہ کوئی مہنگی گھڑی دیکھی ہو. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید پہنتے ہی نہیں ہے، لیکن نہیں دیکھی، مطلب کوئی بھی نہیں پہنتے. اچھا، یا تو کوئی مہنگے کپڑے، وہی وائٹ کرتا، اس کے کلرز تھوڑے بہت کبھی وائٹ کبھی تھوڑا سا مطلب چینج ہوتا رہتا ہے، بٹ وہی ہوگا. اسی طرح کا ویسٹ کوٹ، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک ہی ویسٹ کوٹ پہنتے ہوں گے، ہو سکتے 10 رکھے ہوں گے، لیکن اپنی چیز پہنیں گے، اپنا والا شوز پہنیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ جی فرانس کا بنا ہوا جوتا ہے تو اٹلی کا بنا ہوا جوتا ہے تو امریکہ کا بنا ہوا جوتا ہے. نہ، کیوں نہیں پہن سکتے یار؟ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ $610 ارب پڑے ہوئے ہیں، $700 ارب کی یہ ایکسپورٹس کرتے ہیں، $4 ٹریلین کی ان کی اکانومی ہے، لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ ہے، اور سب سے تیزی سے گروتھ کرنے والا دنیا کا ملک ہے. مطلب یہ بڑی بڑی چیزیں میں نے اکٹھی کی. پاکستان کی اکانومی سے بڑی ان کی ایک کمپنی ہے ٹاٹا گروپ. اس کے باوجود نہ ٹاٹا گروپ کے چیئرمین کو کبھی ہم دیکھتے، نہ نریندر مودی صاحب کو. جے شنکر صاحب کو ہم سوٹ میں دیکھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی، مطلب میں اپنی اس پہ بتا رہا ہوں کہ وہ بھی میڈ ان انڈیا ہوگا. میں یہ نہیں مانتا، میں پہن سکتے ہیں، میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ کوئی پابندی ہے ان کے اوپر، ہمارے والوں کے اوپر بھی پابندی نہیں. لیکن سرکار، ہمارا مسئلہ تو یہ کہ ہم تو ابھی بھی، یقین کریں، یہ نیوز پیپر میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اس میں مہتاب حیدر صاحب بڑے اچھے مطلب جیسے کہتے ہیں کہ اکانومی کے رپورٹر ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو ابھی بننے والے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، کہتے ہیں انہوں نے پہلے بھی بہت اچھی ڈیلنگ کی تھی اور ابھی بھی وہ کر لیں گے، منوا لیں گے ان سے، مطلب منا لیں گے، بلکہ منوا نہیں لیں گے، منا لیں گے آئی ایم ایف کو. سر ہمیں اس کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے کیا؟ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر کیا وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ مہنگے کپڑے پہن لیں؟ شیخ حسینہ میڈم پہن سکتی ہے، ہم سے بہتر کنڈیشن ہے ان کی کنٹری کی میں بات کر رہا ہوں. بالکل انڈیا کی تو خیر، اب جو ٹاپ 3 4 5 میں آپ کا ملک آ رہا ہوتا ہے یار، اس میں امریکہ ہے، رشیا ہے، چین ہے، جرمنی یا فرانس ہے، یا پھر سعودی عربیہ وغیرہ، جو امیر ترین کنٹریز میں یہ شمار ہوتے ہیں، یہ 4 5، اس کے اندر آپ آتے ہیں. لیکن مودی صاحب کہتے ہیں بھائی نہیں، ہم نے وہی وائٹ کرتا پہننا ہے، اس کے ساتھ وہی پاجامہ پہنیں گے، وہی ویسٹ کوٹ پہنیں گے، اور عزت زبردست. بھائی عزت تو سپر پاور امریکہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے، جو بائیڈن ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ولادیمیر پوٹن ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، شی جن پنگ ان کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، فرانس کے ماکران صاحب ہیں ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، جرمنی، اٹلی، یعنی کس کی کنٹری کا نام لیں گے جن کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس ان کے آگے پیچھے نہ پھرے، اور جو چاہتے نہ ہو کہ مودی صاحب سے ہماری کوئی 5 منٹ کی میٹنگ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ مودی صاحب بہت مہنگے کپڑے پہنتے ہیں.
اگر کپڑوں پہ عزت ہوتی تو پھر تو مودی صاحب کو میرے خیال میں شاید کسی سے بھی وہ کوئی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے چھوٹے سے چھوٹے کنٹری کا بھی کہتا ہے نہیں مودی صاحب تو مہنگے کپڑے نہیں پہنتے تو ہم کیوں ملیں گے. وہ تو اپنا وہی کرتا پاجامہ ویسٹ کوٹ ان کی ہوتی ہے, ساتھ میں کبھی وہ پگ شگ یا کبھی وہ لگا لیتے انڈیا کے اندر, باہر وہ یہی چیز پہنتے, وہی ان کا شوز ہوگا جو بھی کوئی انڈین کمپنی کا بنا ہوگا. وہ تو ہم ملے, وہ بھائی پیچھے پیچھے ان کے پھر رہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ آدمی جو ہے یہ مہنگے کپڑے تو نہیں پہنتا لیکن ان کا دماغ بڑا مضبوط ہے, یہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہے, اس کو اپنے زور بازو پہ بلیو ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں. میری جنتا, میرے 140 کروڑ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں, میری عزت ان کی وجہ سے, یہ میری عزت بھی بناتے اور یہ میری عزت ختم بھی کروا سکتے اگر میں ان کو ڈیلیور نہیں کروں گا. نہیں کرتے, وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. یقین کریں سب کی جسے کہتے ہیں نا کہ جسے کہتے ہیں کہ مطلب حالت وہ خراب کی ہوئی ہے سب کی, کیسا وہ کرتے ہیں. حالت خراب کرنے کا ہی نہیں کہ وہ کسی سے لڑ رہے ہیں یا کوئی برا بلا کہتے ہیں کسی کو, نہیں, وہ اپنے کاموں سے, اپنی اسٹریٹجیز سے, اپنی پالیسیز کے ذریعے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ہر کسی سے ہنسی خوشی جپی لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں, بڑے زبردست انداز میں ملتے جن سے بھی ملتے, لیکن ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ اگر اشارہ بھی کریں گے نا تو ہلا کے رکھ دیں گے ہم. اور یقین کریں یہ کیا چیزیں ہوئی, ہم نے یہ نہیں سوچا. ہم ہمیشہ اسی پہ سوچتے ہیں کہ یار فرانس جانا ہے تو وہ مہنگا والا برانڈ جو ہے لندن میں, جو ایک میں نے بی بی سی کی ڈاکومنٹری دیکھی تھی کہ ہمارے لیڈرز عرب بھی خریدتے ہوں گے, ہمارے لیڈرز وہاں پہ جا آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ کے لیے امریکہ جائیں گے تو کہیں گے بھائی ہم نے تو اپنا جہاز لے کے جانا ہے یا فرسٹ کلاس میں سفر کریں گے جو پتہ نہیں کتنے $1,000 اس کا ٹکٹ ہوتا ہے, اور سب سے مہنگے ترین ہوٹل میں ہم ٹھہریں گے. میں قرض لینے جا رہا ہوں لیکن میں کہوں گا نہیں میں تو 7 اسٹار میں ٹھہروں گا. او بھائی خدا کا واسطہ بھائی کچھ تو شرم کرو. لیکن ہمارے پاس نہ ابھی تک کوئی پالیسی ہے, نہ شاید ہم ابھی تک ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں, نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے. ہم یہی کرتے رہیں گے کہ نمبر 3 کی ہم آج کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, کل نمبر 2 کی کریں گے, پھر نمبر 1 کی کریں گے, پھر وہ کہیں گے نمبر 1 پہ تو ہے لیکن اتنے ٹریلین کی اکانومی نمبر 1 پہ کسی زمانے میں ہوتی تھی, اب اتنے ٹریلین کی ہماری اکانومی ہے جس کو کوئی بیٹ ہی نہ. یہی باتیں ہوتی رہیں گی اور ہم یہی کہتے رہیں گے کہ بھائی آئی ایم ایف والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مزہ نہیں آ رہا ہمیں, چیخیں تو نکل رہی ہیں لیکن ذرا زور کی چیخیں. وہ کہتے تھے نا کلیپنگ ذرا زور کی ہونی چاہیے. اکثر جب ہم اسکول کالج میں ہوتے تھے تو اس طرح کوئی فنکشن ہوتا تھا, جی آواز نہیں آ رہی, تو وہ آئی ایم ایف والے وہاں سے کہتے ہیں بھائی ہمیں آواز نہیں آ رہی, واشنگٹن میں ہمیں آواز نہیں آ رہی, نیو یارک میں ہمیں آواز نہیں آ رہی. جب تک آواز یہاں نہیں آئے گی مزہ ہی نہیں آئے گا. وہ پھر ہمارے والے کہتے ہیں صبر کریں سر, ابھی ہم ایسے کریں گے کہ چیخیں آپ واشنگٹن کیا, واشنگٹن سے آگے آپ کو ٹورانٹو میں بھی سنائی دیں گی, ٹیکسس میں بھی سنائی دیں. پھر وہ ہمارے اسکروز کو یوں گھماتے اور بس پھر ہماری چیخیں واہ 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 واہ, کیونکہ ہمیں ایسی ایسی جگہوں سے باندھا ہوتا ہے انہوں نے, میں بولنا نہیں چاہتا کہ چیخیں ہی نکلتی اور بندہ کیا کرے گا. تو یہ سلسلہ ہے اور یہ چل رہا ہے اور میرے خیال میں چلتا ہی رہے گا, کیونکہ ابھی تو $22 ارب ہمیں چاہیے جی خرچ. $6 ارب کا بھی ہم نے تازہ وہ ان کے ساتھ وہ کرنا ہے بہت جلدی. بس جیسے یہ پرائم منسٹر صاحب بنیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے دن وہ سوٹ پہن کے اور نکل جائیں گے, یا پھر ہو سکتا ہے انہوں نے آنا, دونوں صورتیں ہو سکتی ہے. تو خیر اینی وے, we'll see you again in the other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے.